आप लोगों को सबको मालूम है कि ये इलेक्शंस हो रहे हैं और किस नजरिए पे ये इलेक्शंस हो रहे हैं। अवाम ने तो अपना ख्यालात दे चुके हैं। जिधर भी मैं गई हूँ उधर बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में उन्होंने अपना फैसला कर चुके हैं कि यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत कायम होगी। अस्सलाम वालेकुम, ये है आईना और मैं हूँ मोहम्मद ताहिर। सफ़ेद मलबूस, बारौब चेहरा, अपने भाई की तरह मानूस, ये है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा। 8 या 9 जुलाई 1967 में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना इस दुनिया से कूच कर गई। क़ज़्ज़ाक़े अजल ने जब उनकी जान को, उनके नफ्स को अपनी दस्तबर्द में लिया तो इंतहाई पुरअसरार हालात थे। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की मौत के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की जाती है। एक बात ये भी कही जाती है कि उन्हें इंतहाई मशकूक हालात में कत्ल किया गया, जबकि कुछ लोग और बहुत काबिल एतबार लोग ये बात मानने को तैयार नहीं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की मौत के पुरअसरार हालात क्या थे, इसको मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मौजू बनाऊंगा। इब्तिदा में मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा की जो ज़िंदगी है और 1965 में जो सदारती इंतखाब का मार्का है, अगर उसके हालात व वाक़यात का मुताला किया जाए, इसका असर नौ मुशाहिदा किया जाए, तो हम आज के हालात के लिम, सिरा और किनारा पकड़ सकते हैं। हमें अंदाज़ा होगा कि हमारी कौमी सियासत जो भूल भुलैयों में गुम हुई, हमारी कौमी सियासत रास्ते के जिस रास्ते से हटी, हमारी कौमी सियासत गुमराही के जिस मोड़ पे जा पहुंची है, उसके तमाम पैटर्न, उसके तमाम उसलूब, उसके तमाम हालात दरअसल जनरल अय्यूब खान के दौर में बन गए थे। जनरल अय्यूब खान पाकिस्तानी तारीख़ का वो मकरू किरदार है कि जिनके दौर में दरअसल पाकिस्तानी सियासत के रुख व रुखसार, ख़त व ख़ाल और नक्श व निगार उस तरह तय हुए थे जिस तरह आज हम उसका मुशाहिदा कर रहे हैं। जनरल अय्यूब खान ने ही अपने अहद में ये तय करवाया कि सियासतदान करप्ट होते हैं और पाकिस्तान की तकदीर जमहूर के नुमाइंदों के हवाले नहीं की जा सकती। यही वो दौर था कि जिसमें इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की बालादस्त क़ुव्वत बनी, और यही वो दौर था कि जिसमें पाकिस्तान की तारीख़ के तमाम तर हीरोज़ मशकूक ठहराए गए और कायद आज़म से लेकर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के हवाले से ऐसी जाली थीरीज़ को जन्म दिया गया, ऐसे जाली नज़रियात को पैदा किया गया कि जिससे आम जहन को मसमूम किया जा सके। आज हम पाकिस्तानी तारीख़ पर जो शुबहात रखते हैं, पाकिस्तान को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर जिस तरह बदगुमानियों के साथ देखते हैं, वो तमाम हालात दरअसल जनरल अय्यूब खान के अहद के ही पैदा करदा है। पाकिस्तान के इक़्तिदार पर ज़बरदस्ती काबिज़ जनरल अय्यूब खान अपने ही आइन के तहत जब सदारती इंतखाबी मार्के में कूदे तो बहुत जल्द उन्हें यह अंदाज़ा हो गया कि ये टेढ़ी खीर है और ये उनके बस की बात नहीं। चुनांचे वही हुआ जो बाद में हम मुख्तलिफ़ इंतखाबात में देखते रहे। बदतरीन इंतखाबी धांधली और नताइज की तरतीब अपनी मर्ज़ी से, वही इलेक्शन कमीशन और वही नताइज का रद्द-व-बदल। जनरल अय्यूब खान का इंतखाबी मार्का, सदारती इंतखाबी मार्का मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा के साथ था। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा 5 जमातों, जिन्हें मुत्तहिदा महाज़ या कंबाइन अपोजिशन कहते थे, उनकी मुत्तफ़िका नुमाइंदा थी। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा इंतहाई मकबूलियत रखती थी। वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छवि थी, शबीह थी।
قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ، بانی پاکستان کی وہ ہمشیرہ جو تحریک پاکستان میں تھی، جو تاریخ پاکستان کا حصہ تھی، جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد کی ساتھی تھی، انہیں مشکوک ٹھہرانے کی ایک مہم شروع ہوئی، مگر عوام محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ پر اعتماد رکھتے تھے اور اتنی زبردست انہیں پذیرائی دی کہ جنرل ایوب خان خائف ہو گئے، سہم گئے، لرز گئے۔ یوں لگنے لگا کہ جنرل ایوب خان اپنے ہی بنائے ہوئے الیکشن کمیشن، اپنے ہی بنائے ہوئے بیسک ڈیموکریٹس کے اس پورے سسٹم میں مات کھا جائیں گے۔ چنانچہ وہ انتخابی معرکہ جو مارچ میں ہونا تھا، مارچ 1965 میں، ایک ہی دن دسمبر میں ایک ہی روز میں 3 الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کی ہے اور 2 جنوری 1965 کی تاریخ 2 ماہ پہلے مقرر کر دی اور صدارتی انتخابی معرکہ ہوا۔ اس صدارتی انتخابی معرکے کے دوران جب انتخابی مہم چلی تو محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ مشرقی پاکستان میں سب سے مقبول لیڈر کے طور پر ابھری۔ بعد میں ایسٹ پاکستان کے حالات میں جب بنگلہ دیش کی تحریک شروع ہوئی تو جس شیخ مجیب کو ہم نے حقارت سے دیکھا وہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی تحریک کے کیمپینر تھے اور ان کے پولنگ ایجنٹ تھے۔ انہوں نے ڈھاکہ اور بنگلہ دیش میں محترمہ فاطمہ جناح کی انتخابی مہم کو گرمائے رکھا۔ حالات یہ ہوئے کہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے استقبال کے لیے اور الیکشن مہم کے لیے جب ایک کیمپین ترتیب دی گئی تو ایک فریڈم اسپیشل ٹرین چلائی گئی۔ چٹاگونگ سے ڈھاکہ تک 293 میل کے اس سفر میں مشرقی پاکستان کے لوگ، بنگلہ دیش کے لوگ امڑ آئے۔ پاکستان کا میڈیا اس وقت بھی جرائم میں شراکت دار تھا اور حقائق چھپا رہا تھا۔ خبریں امریکی اخبارات میں چھپ رہی تھی، امریکی جرائد میں آ رہی تھی۔ ٹائم میگزین نے کہا کہ اس اسپیشل ٹرین میں محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے استقبال کے لیے کم و بیش 10 لاکھ لوگ ہاروں سے ان کا استقبال کرنے کے لیے سڑکوں پر کھڑے تھے۔ اس 293 میل کے سفر میں ایسا بھی ہوا کہ بار بار ٹرین کو روکا گیا۔ طے شدہ شیڈول کے مطابق جس وقت اس ٹرین کو پہنچنا تھا اس سے 3 گنا زیادہ وقت لگا۔ لوگ ٹرین کے آگے سو جاتے تھے، لیٹ جاتے تھے اور یہ مطالبہ کرتے تھے کہ محترمہ فاطمہ جناح ان سے مخاطب ہوں۔ اور کیوں یہ مطالبہ نہ کرتے؟ وہ اپنے محبوب قائد کی بہن تھی اور جنہوں نے تخلیق پاکستان میں بنیادی کردار ادا کیا تھا، اس خاندان کی چشم و چراغ تھی۔ تو محترمہ فاطمہ جناح کے لیے لوگوں نے اپنی باہیں واہ کر دی، زبردست قسم کے ان کے استقبال ہوئے۔ ایسے عالم میں وہی جو تاریکیوں کی مخلوق ہے، چمگادڑوں سے راہ و رسم رکھتی ہے اور جو جھوٹ کو سچ بنانے کی ماہر سمجھی جاتی ہے، اس مخلوق نے انتہائی خاموشی سے اس پورے کھیل پر شبخون مارنے کا عمل شروع کیا۔ پیٹرن جنرل ایوب خان کے دور میں بنا۔ سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے اس انتخابی مہم کو دیکھتے ہوئے انتخابی مہم کو محدود کرنے کا منصوبہ بنایا اور کہا گیا کہ پروجیکشن میٹنگز اب 9 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ 9 میٹنگوں تک محدود کرتے ہوئے انتخابی مہم میں عوام کی شرکت پر ہی پابندی لگا دی گئی اور کہا گیا کہ چونکہ یہ ایک انتخابی کالج یعنی بیسک ڈیموکریٹس کے سسٹم کے تحت الیکشن ہو رہا ہے، لہٰذا اس میں صرف ووٹرز ہی شریک ہو سکیں گے اور صحافیوں کی وہ تعداد کہ جو دراصل ایوب خان کی حمایت کر رہی تھی۔ یہ تھا ہمارا الیکشن۔ اس الیکشن میں جو مہم برپا کی گئی اس میں محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے لیے انتہائی غلیظ زبان استعمال کی جاتی رہی۔ ایسے ایسے جملے سننے کو ملے کہ آج بھی جب ہم اسے کتابوں میں پڑھتے ہیں اور اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے خلاف مکروہ ترین پروپیگنڈا کیا گیا۔ زیڈ سلہری صاحب نے ایک اخبار میں ان پر وطن کے غدار ہونے کا الزام لگایا۔ کاغذ کے اس چیتھرے کو جس پر یہ الزام لگا تھا اسے جنرل ایوب خان ہوا میں لہرا لہرا کر محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کو غدار قرار دیتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں تھا بلکہ ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ پر طرح طرح کے الزامات لگائے۔
ایک موقع پر انہوں نے انتہائی مکروہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے انہیں ممتا سے عاری اور نسوانیت سے خالی عورت کہا۔ ایک ایسا بھی موقع آیا کہ جب محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کو جنرل ایوب خان نے ایک بوڑھی اور کمزور عورت کہا، اور خود ایوب خان کے سیکریٹری اطلاعات الطاف گوہر نے جو اکاؤنٹ ایوب خان پہ لکھا ہے، مشہور زمانہ جو کتاب ہے، اس میں کچھ الفاظ لکھے ہیں، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایوب خان کے حوالے سے جو معروف ترین کتاب ہے گوہر الطاف گوہر صاحب کی، وہ ہے ایوب خان فوجی راج کے پہلے 10 سال۔ اس کا 6واں باب ہے جو صدارتی انتخابی معرکے کے حوالے سے، جس میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے یعنی ایوب خان نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مس جناح کے غیر شادی شدہ ہونے کے حوالے سے ان پر خلاف فطرت زندگی بسر کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ بدخصال لوگوں میں گھری ہوئی ہیں۔ یہ زبان تھی جنرل ایوب خان کی محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے لیے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی مخالفت کرنے والے لوگوں کی نسلیں آج بھی ہم پر حکومت کرتی ہیں، اور آج جو حکومت ہے وہ بھی دراصل انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے تاریخ کے دوام میں ایوب خان کی حمایت کرتے ہوئے فاطمہ جناح صاحبہ کی مخالفت کی تھی۔ آج شہباز شریف کی حکومت ہے۔ شہباز شریف کے والد میاں شریف صاحب نے ایوب خان کی حمایت اور فاطمہ جناح صاحبہ کی مخالفت کی تھی۔ نواز شریف کے پچھلے دور میں صدر رفیق تارڑ تھے، انہوں نے دراصل ایوب خان کی حمایت کی تھی۔ بعد میں وہ جج بنے اور پھر صدر مملکت بنے۔ راولپنڈی کے مشہور سیاسی رہنما راجہ ظفر الحق صاحب نے بھی ایوب خان کی حمایت کی تھی، فاطمہ جناح کی مخالفت کی تھی۔ آپ اس واقعے سے تو آگاہ ہی ہے کہ غلام دستگیر صاحب کے والد صاحب نے ایک جانور کو پورے گجرانوالہ میں گھماتے ہوئے اس پر دراصل فاطمہ جناح کا نام لکھ دیا تھا، ایک تختی فاطمہ جناح کے نام کی آویزہ کر دی تھی۔ یہ منحوس واقعات صرف اتنے ہی نہیں ہیں، بلکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جن کی جماعت پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے حوالے سے جو راگ الاپنا شروع کیا ہے، اس میں جیسے ایوب خان کی میموری ہی یادداشت ہی حذف کر دی ہے۔ ایوب خان کو بھٹو صاحب اس زمانے میں ڈیڈی کہا کرتے تھے اور انہیں ایشیا کا ڈگول قرار دیتے تھے۔ بعد میں وہ جمہوریت کے چیمپئن بنے، مگر وہ ایوب خان کے حامی تھے، ان کی کیبنٹ میں شامل تھے۔ یہی نہیں، شریف الدین پیرزادہ بھی ایوب خان کی حمایت اور محترمہ فاطمہ جناح کی مخالفت میں بیان دیا کرتے تھے۔ سندھ میں پیر پگارا کا خاندان، محمد خان جونیجو، مخدوم طالب المولا، یہ سارے کے سارے لوگ ایوب خان کے حامی تھے۔ آج بھی یہ تمام لوگ اصلاً بنیادی طور پر جس کھیل میں شریک ہوتے ہیں وہ وہی طاقت کے گنبد میں گھومنے والا کھیل ہوتا ہے، اور آج بھی یہ عوامی امنگوں سے دور دراصل رات کی تاریکیوں میں اور پردے کے پیچھے رچائے ہوئے کھیلوں کے شریک ہوتے ہیں۔ تب جب بہت سے ادیب، صحافی اور شعراء ایوب خان کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ملتے تھے، اس وقت حبیب جالب گونجا۔ حبیب جالب نے صدارتی انتخابی معرکے کے نتیجے پر وہ مشہور زمانہ شعر کہا کہ دھاندلی دھوس دھن سے جیت گیا، ظلم پھر مکر و فن سے جیت گیا۔ ایوب خان اور فاطمہ جناح کے درمیان جو انتخابی معرکہ برپا ہوا تھا، اس میں سیاستدانوں کے خلاف جو کھیل کھیلے گئے، وہ سارے کے سارے کھیل بعد میں ہمیں مختلف ادوار میں نظر آئے۔ ایوب خان نے اسٹیبلش کر دیا کہ سیاستدان نامی مخلوق کرپٹ ہے، ان پر پاکستان چلانے کے حوالے سے انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ ایوب خان نے اسٹیبلشمنٹ کی پاکستانی سیاست میں عمل دخل کو ایک جائز، واجب، لازمی اور ناگزیر عمل بنا لیا۔ ایوب خان نے یہ اپنے عہد میں طے کرا لیا کہ انتخابی عمل پر اب ہمیشہ طاقتور حلقوں کا قبضہ رہے گا۔ اس انتخابی معرکے میں یہ بھی طے ہو گیا کہ اب علماء کرام بھی طاقت کے ان مراکز میں گھومتے ہوئے اپنے مذہبی علم کو استعمال میں لائیں گے۔ چنانچہ محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف
فتاوے آئے، ان کے حوالے سے عورت کی حکمرانی کا سب سے پہلا سوال اٹھایا گیا، اور مختلف علماء کرام نے مختلف فتاوے جاری کرتے ہوئے عورت کی حکمرانی کو ناجائز قرار دیا۔ اس وقت صرف 2 لوگ ایسے تھے جنہوں کی آرا نے عوام کے اندر پذیرائی حاصل کی، اور وہ مزاحمت کا استعارہ بن گئے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایوب خان میں اس کے علاوہ کوئی خوبی نہیں ہے کہ وہ ایک مرد ہے، اور محترمہ فاطمہ جناح میں اس کے علاوہ کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ ایک عورت ہے۔ اسی دوران مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے، جو دارالعلوم کورنگی کے بانی تھے، انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا اور کہا کہ جمہوری ملک میں عورت کی حکمرانی جائز ہے۔ یہاں بہت باریک بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے، یہ ایک جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک میں عوام کی رائے کی آئینہ دار حکومت ہوتی ہے۔ تو اگر جمہوری ملک ہے تو پھر وہ عورت کی حکمرانی جائز ہے۔ ان 2 اکابرین کے ان مذہبی آرا یا فقہی آرا کے بعد بہت سے لوگوں کو شرح صدر ہوا، اطمینان قلب ہوا، اور محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے ان 2 اکابرین کی آرا نے بہت بنیادی کردار ادا کیا۔ مگر بہت سے علماء کرام جو آج بھی مختلف ادوار میں دراصل اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اپنی آرا مرتب کرتے ہیں، وہ محترمہ فاطمہ جناح کے دور میں بھی تاریخ کی غلط سمت پہ کھڑے تھے۔ پھر یہی معاملہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں ہوا، جب بہت ساری کتابیں لکھی گئی اور عورت کی حکمرانی پر سوال اٹھائے گئے۔ یہ سارے لوگ جو محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی عورت کی حکمرانی پر سوال اٹھا رہے تھے، یہ آج کل مریم نواز کی حکمرانی میں اپنی مذہبی آرا کے ساتھ کسی گوشے گمنامی میں سوئے پڑے ہیں۔ ان کی مذہبی فکر، ان کی مذہبی غیرت اب نہیں جاگتی۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جو فاطمہ جناح کے دور میں بکواس کیا کرتے تھے، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں بھی مختلف کتابیں لکھ کر یہ آرا دیتے تھے۔ لیکن محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا مقدمہ کون لڑے، ان کی پیپلز پارٹی خود ایسے ہی لوگوں کے ساتھ شریک ہے، اور خود ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو سیاسی نسب ہے وہ ایوب خان سے شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ پیپلز پارٹی جو تضادات کا ایک گورکھ دھندا ہے، جو تضادات کا ایک مجموعہ ہے، اور جن کا ہر دعویٰ ان کے عمل سے ہی غلط ثابت ہو جاتا ہے، ان کے کیس کو لڑنے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اب آئیے محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے آخری ایام پر۔ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ 8 جولائی کو جب اپنے گھر میں داخل ہوئی تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ کسی کو معلوم نہیں کہ جب 9 جولائی کو وہ 10 بجے حسب معمول جاگی نہیں۔ عام طور پر وہ یہ کیا کرتی تھی کہ چابیوں کا ایک گچھا ملازمین کے حوالے کرتی تھی، وہ 10 بجے کے بعد گھر میں داخل ہوتے تھے اور دروازے کھولتے ہوئے ان تک پہنچتے تھے۔ اس روز یہ ہوا کہ دروازہ انہوں نے معمول کے مطابق نہیں کھولا، نہ چابیوں کا گچھا حوالے کیا۔ 9 جولائی کو جب ملازمین نے دیکھا کہ وہ مرکزی دروازہ کہ جس سے وہ داخل ہوتے ہیں وہ نہیں کھلا ہے، تو پھر انہوں نے ان کی ہمسائی بیگم ہدایت اللہ صاحبہ سے رابطہ کیا۔ وہ فوراً ہی گھر پہنچی اور کسی نہ کسی طرح جو پورا عمل ہے ان کے کمرے تک پہنچنے کا، وہ سارا گپوڑے بازیوں کی نظر ہوا۔ آج تک ہمیں کوئی مصدقہ معلومات نہیں ملتی کہ مرکزی دروازہ کیسے کھلا۔ البتہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ بیگم ہدایت اللہ صاحبہ نے وہ دروازہ توڑا تھا جب محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کا جو کمرہ تھا، مخصوص کمرہ جہاں وہ آرام کرتی تھی، اس کمرے کا دروازہ بیگم ہدایت اللہ صاحبہ کی موجودگی میں توڑا گیا تو محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ ترچھی پڑی ہوئی تھی، ان کے گلے میں نشانات تھے اور ان کے جسم کی کئی جگہوں کئی حصوں پر نشانات موجود تھے۔ قائد اعظم کا غسل جن صاحب نے دیا تھا انہیں بلایا گیا، انہوں نے 3 غسلاؤں کو بلایا، خواتین غسل دینے والیوں کو۔ ان غسلاؤں نے محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کو غسل دیا۔ ان تینوں عورتوں کے جو نام تھے، ایک کا نام فاطمہ قاسم تھا، ایک کا نام فاطمہ سید تھا، ایک کا نام فاطمہ بائی تھا۔ تینوں فاطمہ محترمہ فاطمہ جناح کا غسل دینے والی تھی۔ ان تینوں کی گواہیاں موجود ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے جسم پر
انتہائی شدید نوعیت کے نشانات تھے۔ ایک خاتون محترمہ فاطمہ سید صاحبہ کی یہ گواہی ہے کہ ان کی گردن پر 4 سے 5 انچ لمبا زخم تھا۔ حیرت ہوتی ہے کہ جب ان کے کمرے کا دروازہ لاک تھا اور مرکزی دروازہ بھی بند تھا تو یہ سب کیا تھا، اندر کون داخل ہوا اور کس نے یہ زخم ان کے جسم پر چھوڑے۔ مگر ظاہر ہے پاکستان میں جس طرح اور بہت ساری چیزوں کا کوئی جواب نہیں ملتا، محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی موت کے پراسرار حالات کا بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ البتہ ایک مطالبہ کیا گیا تھا میر ظفر اللہ جمالی کے دور میں 2003 میں، تو انہوں نے ایک انکوائری اس حوالے سے بٹھائی تھی۔ قاضی فضل اللہ کی نگرانی میں ہونے والی اس انکوائری رپورٹ کو بھی آج تک ہمیں دیکھنے کا موقع نہیں مل سکا۔ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی موت کے ان پراسرار حالات کے بعد جب 8 یا 9 جولائی کو وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی تو 5 سال کے بعد 1972 میں ایک پٹیشن کورٹ میں فائل ہوئی تھی۔ اس پٹیشن کا بھی ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ ہم نہیں جانتے کہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی زندگی کو کیا ہوا تھا۔ 2 باتیں اس ضمن میں اور بھی اہم ہیں۔ جس طرح محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی موت کے حوالے سے ہم کوئی حقیقی معلومات نہیں رکھتے، اسی طرح ان کے ورثے کے ساتھ بھی سلوک ہوا۔ موٹا پیلس میں جہاں محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ قیام پذیر تھی، کچھ مسودات ملے تھے، کچھ کاغذ ملے تھے، اس پر ہم مناسب طور پر تحقیق نہیں کر سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے حوالے سے 3 ابواب پر مشتمل ایک مسودہ ملا تھا، جسے بعد میں ان کی تصنیف قرار دیتے ہوئے میرا بھائی کے عنوان سے کتاب چھاپ دی گئی۔ پروفیسر شریف المجاہد نے یہ کتاب چھاپی، ان کا نام بھی اس کتاب پر موجود ہے، مگر تمام جو محققین ہیں وہ اس بات پر متفق ہے کہ یہ کتاب محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی نہیں ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ نے بنیادی طور پر جی علانہ کو اس کام پر مامور کیا تھا اور کچھ نکات لکھوائے تھے، لیکن وہ نکات جو انہوں نے لکھوائے تھے وہ جی علانہ صاحبہ نے کس طرح لکھے اور جو ان کا اسلوب تحریر ہے کسی اور جو ان کی دوسری کتابوں میں جھلکتا ہے وہی اس کتاب میں جو محترمہ فاطمہ جناح کے نام سے منسوب ہے اس میں بھی جھلکتا ہے۔ اس میں واقعات غلط طور پر بیان کیے گئے ہیں جو محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کم از کم لیاقت علی خان کے حوالے سے وہ بات نہیں کہہ سکتی تھی جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک کمیٹی بھی تھی قدرت اللہ شہاب جس کی سربراہی کرتے تھے، جس میں طے ہوا تھا کہ یہ جو مسودہ ہے چونکہ محترمہ فاطمہ جناح کا نہیں ہے اس لیے اسے ڈمپ کر دیا جائے، مگر بعد میں یہ شریف المجاہد صاحب نے پتہ نہیں کس طرح اجازت لے کر یہ کتاب چھاپ دی۔ حیرت انگیز طور پر شہاب نامہ میں اس کا ذکر کرتے ہوئے وہی قدرت اللہ شہاب جنہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ یہ مسودہ ان کا نہیں ہے یا اس کے بارے میں یکسوئی نہیں ہے، اسے ڈمپ کر دینا چاہیے، اسے چھاپنا نہیں چاہیے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں، اپنی کتاب میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے، یہ شائع ہونا چاہیے تھا۔ تو قدرت اللہ شہاب کا جو کمیٹی میں فیصلہ تھا وہ کچھ اور تھا اور کتاب میں جو انہوں نے لکھا وہ کچھ اور ہے۔ بہرحال پاکستان کی تاریخ ایسی ہی متضاد تاریخ ہے، یہاں کے ہیروز بھی اسی طرح پیدا ہوتے ہیں، یا لکھنے والوں سے لے کر سیاستدانوں تک سبھی لوگ دراصل طاقت کے محور میں گھوم رہے ہوتے ہیں، حقائق کا ہمیں کوئی ادراک نہیں ہو پاتا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی پراسرار موت کے حوالے سے بھی ہم کوئی آگاہ نہیں ہے۔ البتہ اگر ہم محترمہ فاطمہ جناح کے دور میں صدارتی الیکشن کے مارکے کی تاریخ کو اپنی نوجوان نسل کو ازبر کرا سکیں تو ہم آج کے حالات میں وہ تمام پیٹرن، وہ تمام سیاست کے کھیل جان سکتے ہیں جو بنیادی طور پر ایوب خان کے دور میں طے ہوئے تھے۔ آخری بات کہ جب ایوب خان نے انتخابی مار کا سر کر لیا اور وہ جیت گئے تو کراچی میں چونکہ پورے کراچی نے محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کا ساتھ دیا تھا، تو ایوب خان کے وہ صاحبزادے جو کیپٹن گوہر ایوب خان تھے، ریٹائر ہو کر انہوں نے بزنس شروع کر دیا تھا اور وہ بزنس کرپشن کا شاہکار تھا۔ اس پر بہت سوالات ہوئے تھے اور الیکشن کیمپین میں بھی یہ موضوع چھڑا تھا۔ جنرل موٹرز کو انہوں نے گندھارا انڈسٹری میں تبدیل کیا تھا اور گوہر ایوب کا وہ جو پورا بزنس کا پورا پروجیکٹ تھا اس پر کرپشن کے الزامات لگے تھے۔ وہ ایک جلوس لے کر نکلے، وہ جلوس جب لیاقت آباد اور ناظم آباد کے سنگم پر گجر نالے کی طرف سے گزر رہا تھا تو وہاں ٹرک سے لوگوں نے اتر کر اس جلوس کے لوگوں نے وہاں جو لوگ تھے ان کو مارنا شروع کیا۔
جب یہ ہنگامہ ختم ہوا تو 33 ہلاکتیں ہو چکی تھیں، 300 لوگ زخمی ہو چکے تھے اور 2000 لوگ بے گھر ہو چکے تھے، جھونپڑیاں جلا دی گئی تھی۔ یہ فتح کا نشہ تھا جو ایوب خان کے انتخابی معرکے کے بعد ان کے صاحبزادے کے ذریعے کراچی میں رچایا گیا۔ ان 33 ہلاکتوں کا اور ان 300 زخمیوں کا اور ان 2000 بے گھر لوگوں کا ذکر بہت کم ہمیں ملتا ہے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔